अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे बड़ी खबर आज की ज़ाहिर है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की जानिब से मुनक़िद की गई और अब से चंद लम्हे पहले तक जैसा कि आप देख भी रहे थे इसका मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है और उसमें ये मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आज़म फ़ौरी मुस्ताफ़ी हों और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा वो नहीं करते तो उसके बाद अपोजिशन ने लाहे अमल बना लिया है और एहतजाजी तहरीक उसके अगेंस्ट शुरू की जाएगी और पहले मरहले में जल्द से जुलूस होंगे, फिर लॉन्ग मार्च भी जनवरी में होगा। तो इस तरह से एक वो बाकायदा उन्होंने बताया कि जी थोड़ा टाइम भी मिलेगा लेकिन साथ साथ प्रेशर भी जारी रखेगी हुकूमत पर अपोजिशन। ज़ाहिर है ये एपीसी कितनी कामयाब है कितनी नाकाम, जो फैसले हुए हैं उस पर कितना अमल होगा कितना नहीं, आपसी जो जमातों में एक तहफ़्फ़ुज़ात थे, अदम एतमाद था, वो कितना ख़त्म हो चुका कितना नहीं, इस पर तो बात होगी ही। लेकिन आज सारा दिन जो चीज़ मरकज़ निगाह रही वो मियाँ साहब की तकरीर भी थी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर ने यकीनन सबकी तवज्जो हासिल की और अगर ये कहा जाए कि मियाँ साहब की तकरीर ऐसी ज़बरदस्त तकरीर थी जिसने ना सिर्फ मियाँ साहब के वोटर सपोर्टर्स को खुश कर दिया बल्कि इमरान खान साहब के भी वोटर सपोर्टर्स मुझे तो खुश ही नज़र आए। मियाँ साहब के वोटर्स इसलिए खुश थे कि क्या वापसी की है, ज़बरदस्त धांसू तकरीर थी उनकी और वो बिल्कुल अपने बयानिए पर डटे हुए हैं और ज़बरदस्त उन्होंने खिताब किया है और वो ठीक भी हैं, सेहतमंद भी हैं, तगड़ा मैसेज दिया है। जबकि इमरान खान साहब के सपोर्टर इस बात पे खुश हो रहे थे कि जो तकरीर उन्होंने कर दिया शायद उन्होंने अपने वापसी के दरवाजे बंद कर लिए हैं और शायद मियाँ साहब ने खुद अपने पाँव पे कोई कुल्हाड़ी मार ली है और शायद अब उन्होंने अपना रास्ता खुद बंद कर लिया है। दोनों अपनी अपनी जगह खुश तो हैं लेकिन क्या वाकई जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसका प्रेशर हुकूमत पर होगा या नहीं, क्या होने वाला है आइंदा चंद दिनों में और कैसी रही एपीसी, ओवरऑल सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और हिलाली साहब आपसे आगाज़ करते हुए पहले तो आप ये कहिए कि जो ओवरऑल एपीसी में आज फैसले हुए हैं उसके बाद अगर आपको जो तासुर में पूछूं, फर्स्ट इंप्रेशन आपके जहन में क्या आ रहा है कि ये एपीसी एक अच्छी एपीसी थी, कामयाब एपीसी थी जिसमें बड़े लीडर्स इकट्ठे हुए और बहरहाल उन्होंने एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पर अपने ख्यालात का बड़े खुल के इजहार किया। व्हाट डू यू सी? ये ख्यालात का इन्होंने इज़हार किया मगर मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्या तीर मारा है इन्होंने। मिले हैं और नवाज़ शरीफ का जो स्पीच था आपने बड़ा अच्छा बात कहा, हम भी जो अपोजिशन है वो भी खुश थी, उनके लोग खुश थे और मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा खुश थी। वो इतना खुश थी कि इसलिए खुश थी कि मैं तो ऐसे इतना बड़ा झूठ का पलंदा मेरे ख़्याल में पेश हो नहीं सकता है और अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें मैं आपको बताता हूँ किस किस्म के झूठ। पहले तो झूठ जैसे आपने कहा देखने के साथ पता चल गया, तो सबसे बड़ा झूठ था कि ये मर रहा है। ये मर नहीं रहा है, ये तो और 10-20 साल जिएगा, उसकी शक्ल देखने से पता चल गया। तो दैट वाज अ लाई, बिल्कुल झूठ कि ये ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात है ये कह रहे थे कि इलेक्शंस फिडल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ख़ुद कहा सब इलेक्शंस में फिडलिंग होती है, बिल्कुल होती है। मगर अगर सब इलेक्शन में फिडलिंग कुछ हद तक होती है, उन इलेक्शन जो आप जीतते हैं जिधर फिडलिंग होते हैं आप तो उनका जिक्र ही नहीं किया। इसके माने साफ सदा झूठे हैं आप, क्यों नहीं करते उस वक्त, क्यों नहीं आपने करते? अगर सब इलेक्शन बकौल आपके फिडल होते हैं कुछ हद तक तो उधर क्यों नहीं आप ऑब्जेक्शंस लगाते हैं? दूसरी बात देखिए ये ही इज़ लिविंग इन द पास्ट, ये पता नहीं किधर रह रहे हैं। 1992 में इन्होंने गुलाम इसहाक खान को अटैक किया, ओ लोगों ने कहा यार ज़बरदस्त आदमी, इसने GIK को अटैक किया है और अब इसने फ़ौज को अटैक किया है, फ़ौज के सरबराह को विदाउट नेमिंग हिम अटैक किया है। अगर आप GIK और फ़ौज को इक्वेट करते हैं तो आप बेकार पॉलिटिशियन हैं। GIK जो था हालांकि काम किया पाकिस्तान के लिए, अच्छा आदमी मरहूम, ही वॉज नॉट पॉपुलर, उसको लोग चाहते नहीं थे। इस फ़ौज को 80% लोग चाहते हैं, 90% लोग चाहते हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिससे 35% और 40% से ज़्यादा वोट ले सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस किस्म का पॉलिटिशियन है। अच्छा, तीसरी बात ये आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हर पॉलिटिशियन को पता है कि भाई सियासत में आपको मगरमच्छ के साथ रहना पड़ता है, हाथी के साथ रहना पड़ता है, सांप के साथ रहना पड़ता है, हर किस्म के लोग हैं। ये साहब तो किसी के साथ नहीं रह सकते। ये साहब जो हैं हर वक्त आके लड़ते हैं, ज़्यादातर फ़ौज के साथ मगर दूसरों के साथ भी। मुझे पता है कि बेनज़ीर भुट्टो इसके बारे में क्या सोचती थी, मुझे उसने बताया है।
آخری میٹنگ جب ہو رہی تھی ان کی 2007 میں، جب یہ بھی مولانا صاحب بھی آئے تھے اور سب لوگ آئے تھے، میں تھا ادھر. I took the minutes اور بعد میں ان سے ملاقات کی. کیا نو ریسپیکٹ فار دس مین. اچھا ان کی پارٹی ہے کیا؟ یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے بھائی. یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے، یہ کوئی عوامی ریولوشنری پارٹی نہیں ہے. یہ الطاف حسین کی پارٹی کی بھی جتنا اسٹرانگ نہیں ہے. وہ ایک کال کرتا تھا پورا کراچی بند ہو جاتا تھا. اس کا بات کوئی نہیں سنے گا اس طریقے سے، ناٹ ریموٹلی لائک دیٹ. بات اصل یہ، اچھا کیا آپ فوج کو ٹارگٹ کر کے آپ کا مطلب ہے، آپ کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل اسائلم لینا ہے لندن میں؟ اس لیے جو چیزیں آپ نے فوج کے بارے میں کہا ہے، اور آج کل ایک لا نکلا ہے کہ آپ فوج کو اور ان کے لوگوں کو کرٹیسائز ایسے نہیں کر سکتے، تو اس کے معنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس قسم کا سزا ملے جو آپ کا پولیٹیکل اسائلم ادھر ہو جائے. اور میں تو کہتا ہوں، میں تو اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ والیوم 10 ڈان لیکس کا آپ چھاپیں، نکالیں اس کو. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی میسج نہیں دیا. جی والیوم 10 ڈان، سوری والیوم 10 بھی نکالیں مگر ڈان لیکس بھی نکال کر. ٹھیک. تو ڈان لیکس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے کوئی انفارمیشن لیک نہیں کیا. تو پھر آپ نے پرویز رشید اور فاطمی کو نکالا کیوں؟ Why did you sack him؟ یا آپ نے کیا، یا انہوں نے غلطی کی، یا آپ نے غلطی نہیں کی. کس قسم کے بندے ہو تم؟ اور پھر چیئرمین نیب کو کس نے اپوائنٹ کیا بھائی؟ کس نے سلیکٹ کیا؟ 2 لوگ، پی ایم ایل این پلس دا اپوزیشن. ٹھیک بھائی کیوں نہیں اس کو کیوں نامنیٹ کیا؟ آپ تو اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کو نامنیٹ کیوں کیا؟ صحیح کہنے کی بات ہے خدا کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، لالی صاحب نے اچھی چارج شیٹ کرتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز پہ، نواز شریف کے اوپر لگا دی ہے ساری چیزیں. ختم نہیں ہوا ہے، تھوڑی سی رک جائیں. اوکے تھوڑا سا رک جائیں. میرا پورا ایمیونیشن ایگزاسٹ ہونے والا ہے. جی کر لیں بات. آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی انہوں نے اٹیک کیا ہے گورنمنٹ کو، ٹھیک کیا ہے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب لوگ چاہتے ہیں ہو. اگر irregularity ہوا ہے، بنی گالا، یہ وہ، let it be brought out. مگر آپ نے کہا ہے کہ کشمیر کو عمران خان نے کچھ نہیں کہا. It so happens کہ میرے پاس اس وقت اس فون میں ریگولرلی مجھے کشمیر سری نگر سے پکچرز آتے ہیں، ویڈیوز آتے ہیں ہندوستانی کیا کر رہے ہیں. اور آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ کشمیر میں آج جتنے لوگ کہتے ہیں جتنا عمران خان نے کشمیر کوز کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے، کوئی گورنمنٹ اس سے پہلے نہیں کی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہضم کر لیا کشمیر اور آپ کچھ نہیں کر پائیں. کیا کریں گے بھائی؟ لڑیں گے نا، تو لڑیں گے انشاءاللہ، لڑیں گے اور دیکھیں گے. ختم نہیں ہوا ہے جنگ، اب تو شروع ہوا ہے. اور فائنلی میں آپ کو کہوں گا کہ سعودی عربیہ کے بھی بارے میں انہوں نے کہا کہ سعودیز خوش نہیں ہے. پہلے تو 2 چیزیں آئی تھنک یو شوڈ نو کہ ہماری ریلیشن شپ سعودی عربیہ میں بہت سارے شاک ابزاربرز ہیں. یہ ایک یونیک ریلیشن شپ ہے. دوسری بات ہے، اگر ایم بی ایس صاحب تھوڑا خوش نہیں ہیں تو ان کے والد صاحب ابھی تک زندہ ہیں اور ان کو پتہ ہے ہاؤ پاکستان میٹرز. تو میرے خیال میں دس اسپیچ ہر لحاظ سے it was I think defective. ٹھیک ہے، it was جھوٹ کا پلندہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں، لالی صاحب نے اچھی اس کا سارا ایک پوسٹ مارٹم کر لیا اسپیچ کا، جو میاں صاحب کی اسپیچ تھی. اور میں اب چونکہ لالی صاحب نے عمران صاحب اسپیچ پہ ہی بات شروع کر دی ہے تو پھر پہلے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، ورنہ میرا خیال تھا کہ پہلے ہم اے پی سی کے جو فیصلے ہیں اس پہ بات کر لیں. لیکن چلیں، اب چونکہ بات میاں صاحب کی اسپیچ کی ہو رہی ہے، جو یہ بڑی بات تھی کہ دونوں ہی ووٹر سپورٹر خوش ہو گئے ہیں میاں صاحب کی اسپیچ سے. آپ کتنا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور جو ہلالی صاحب نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اس میں بہت ساری باتیں تو بڑی انہوں نے ٹھیک باتیں کی ہیں کہ جو کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے میاں صاحب کے عمل میں اور کال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انالیسس اور ایک ہوتی ہے خواہشات. اچھا، ہلالی صاحب نے تو اتنی آج اس میں نا اپنی خواہشات کا بھی اظہار کر دیا ہے
دیکھیں ہمیں نا کسی کے ذاتیات پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آج جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں جو میاں نواز شریف نے تقریر کی ہے اس میں کیا. اس طرح اس پہ شروع کر لیتے ہیں جس طرح ہلالی صاحب نے بات کی ہے. گزارش یہ ہے کہ مجھے خود آج میاں نواز شریف کی تقریر میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس پہ بہت زیادہ اعتراض ہے. خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی فوج ہے, اگر ہم ایک ہی ادارہ ایک انسٹیٹیوشن ایسا رہ گیا ہے جو کانٹروورشل نہیں ہے, اگر ہم اس کو بھی اس طرح سے کانٹروورشل بنانے کی کوشش کریں گے تو میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہلالی صاحب نے جس قانون کی بات کی ابھی وہ قانون بنا نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں تو اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں کہ ہم کیوں کسی قانون کے بننے کا انتظار کریں. بالکل ٹھیک. ہمیں تو چاہیے کہ اپنی پاک فوج بالکل اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ملک کے لیے ہمارے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں میاں نواز شریف کی طرف. میاں نواز شریف نے آج جو تقریر کی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے, آپ دیکھیں پوری اپوزیشن کو انہوں نے اپنے بیانیے میں لپیٹ لیا. جو میاں نواز شریف کی تقریر تھی, آج اعلامیہ دیکھ لیں کون سی ایسی چیز ہے جو میاں نواز شریف کی تقریر کے باہر ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی طور پہ میاں نواز شریف نے آج یہ اے پی سی لوٹ لی. اس میں کوئی شک نہیں, میں نے خود یہ بات کی نہیں, سب اس پہ بات کر رہے ہیں. جب میاں نواز شریف نے سیاسی طور پہ یہ اے پی سی لوٹ لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستانی سیاست سے اس کو آؤٹ نہیں کر سکتے. میں ذاتی طور پہ بحیثیت عمران یعقوب یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ اے پی سی کی نہیں ہے. اچھا, آج انہوں نے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. وہ کس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان, انہوں نے پیپلز پارٹی, اور انہوں نے آفتاب شیرپاؤ صاحب, انہوں نے جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے تمام سیاسی پارٹیوں کو, تمام سیاسی لیڈروں کو اپنے بیانیے کے گرد جب اکٹھا کیا اور ان سے اعلامیہ وہی اناؤنس کر لیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اعلامیے کے وقت بھی مریم نواز کتنی مسکرا رہی تھی, اگر آپ نے ان کو دیکھا. شہباز شریف بھی وہاں پہ, شہباز شریف نے بھی. اچھا, یہ میرا سوال ہے, ساری جماعتوں کو تو اپنے گرد کر لیا. میری گزارش سن لیں, آپ نے کتنا موقع دیا ہلالی صاحب کو. میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں, میں ان کی طرف تھوڑی جا رہی ہوں. مجھے اتنا موقع دے دیں, میں بھی بات کر دوں ساری اچھی طرح سے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ میاں نواز شریف اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. اب آپ اگر ان کو کہتے ہیں آج کہ جی یہ ثابت ہو گیا وہ جھوٹے ہیں, مان لیا وہ جھوٹے ہیں جی, وہ جھوٹ بول کے گئے تھے, لیکن وہ جھوٹ بول کے چلے گئے, اور جنہوں نے اس جھوٹ کو تقویت دی, جنہوں نے اس جھوٹ کو سچ ثابت کیا, جنہوں نے اس جھوٹ کو کہا کہ یہ جھوٹ نہیں یہ سچ ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر میاں نواز شریف قصوروار ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ وہ لوگ قصوروار ہیں جنہوں نے ان کو بھجوایا. کیا آپ ان کے بارے میں نہیں یہ کہتے کہ جی میاں نواز شریف نے جھوٹ بول کے وہاں گئے اور جن لوگوں نے ان کو بھجوایا ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی وہ بڑے اچھے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سارے دونوں رخ دیکھنے چاہیے کہ اس وقت ہے کیا. میاں نواز شریف نے آپ دیکھیں کہ کل جب اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا اور اس پہ ووٹ کو عزت دو کا اپنا پہلا ٹویٹ کیا, تو اس وقت ان کا ایک پوری سمجھ آ گئی تھی کہ آج وہ تقریر کیا کریں گے. ان کا موڈ سمجھ میں آ گیا تھا. انہوں نے اپنے عین اسی موڈ کے مطابق جو انہوں نے کل ایک ٹیزر چھوڑا تھا ووٹ کو عزت دو کو, آج انہوں نے اپنی وہی تقریر کی جس میں بہت ساری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے انہوں نے اپنا ایک پورا کیس پیش کرنے کی کوشش کی, اگرچہ وہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کی جولی سے ہی آئے. میں تو کہتا ہوں لیکن اب وہ انقلابی ہو گئے. ہاں جی, اب لیکن انہوں نے یہ اپنے تئیں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ جی اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر ہیں تو ماضی میں وہ کیوں کرتے رہے, تو پاکستان میں کون سا ایسا لیڈر ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کس کی جولی سے آئے تھے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کس سے ڈیل کر کے آئی تھی؟ نواز شریف خود کس سے آئے تھے؟ اور اب ایون ہمارے محترم جناب عمران خان صاحب کس کی مدد سے آئے ہیں, سب کو پتہ ہے. پاکستان یا پاکستان جیسے ممالک میں کیا, امریکہ میں دیکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اس طرح سے چیزیں ہوتی نہیں. لیکن آپ یہ ایسا نہ کریں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو. جب آپ کوئی چیز کسی ایک کے لیے ٹھیک ہے تو دوسرے کے لیے غلط ہو سکتی ہے, کسی ایک کے لیے غلط ہے دوسرے کے لیے صحیح ہو سکتی ہے. عمران خان آگے یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ انقلابی ہیں, وہ تو ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ 4 مہینے پہلے
ووٹ بھی دے دیتے ہیں. ابھی بھی آج کوئی بات ہوگی تو وہ پھر سے پی ایم ایل این شاید ان سے ڈسکشن میں آ جائے انہی قوتوں کے ساتھ, تو پھر آپ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انقلابی ہیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ سب نہیں بات کرتے, سب بات کرتے ہیں. نہیں, میری گزارش سنیں, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک ماضی رہا ہے. اگر آپ پاکستانی ہسٹری دیکھیں تو جن لوگوں نے ان کے بارے میں زیادہ اس طرح کی گفتگو کی ہے, انہوں نے آگے بڑھ کے انہیں گلے لگا لیا. آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب کیا تقریریں فرماتے تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو کیا تقریریں فرماتی تھی, عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, الطاف حسین نے کی ہے وہ تو اب سن لیں, الطاف حسین نے صرف ان کے والد سے نہیں کی. اب سن لیں, ریاست میں اور ادارے میں فرق ہوتا ہے. الطاف حسین نے جو باتیں کی تھی وہ تو اس ملک کے خلاف کی تھی, وہ تو انڈیا کو دعوت دیتا تھا. آپ خدا کا واسطہ الطاف حسین کو اور نواز شریف کو اس طرح سے کمپیئر نہ کریں. الطاف حسین کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. اور ابھی لالی صاحب نے اپنے تبصرے میں جو بات کی تھی مسلم لیگ نون کو اور ان کے الطاف حسین کے بارے میں, ایک فاشسٹ لیڈر اور ایک سیاسی لیڈر, دونوں کی کال میں کو آپ ایک جیسا قرار نہیں دے سکتے کہ جی اس کی ایک کال پہ تو کراچی بند ہو, اس کی محبت ضرور کہ اس کی محبت میں کراچی بند نہیں ہوتا تھا, کراچی اس خوف میں بند ہوتا تھا کہ اگر کراچی ہم بند نہیں کریں گے تو رات کو ہماری بوری بند لاشیں آ جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. الطاف حسین سے لالی صاحب, عمران صاحب کہہ رہے ہیں لوگ ڈرتے تھے لیکن نواز شریف سے محبت کرتے ہیں. لالی صاحب آپ کے پاس کیا کیا پوائنٹس ہیں, آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں جن پوائنٹس کا دے دیجئے. جی دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ واقعی اگر آپ ہسٹری میں جانا چاہتے ہیں اور اوریجن آف دا سپیشیز آف پاکستانی پولیٹیشنز میں جانا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو اس لیے کہ ایوب خان کو ایک دو لارکھانہ اسکندر مرزا کو ڈک شوٹ کراتا تھا اور اسکندر مرزا نے پھر ایوب خان کو کہا کہ یہ اچھا آدمی ہے, اور پھر ایوب خان اور پھر اسکندر مرزا نے اس کو فارن آفس بھیجا بھٹو کو, اور میرے والد صاحب کو فون کر کے کہا کہ بھائی ایکٹنگ فارن سیکرٹری آپ ان کو انٹرویو کریں اور دیکھیں کہ یہ جا سکتا ہے کہ نہیں, یو این میں اتنا اچھا ہے کہ نہیں. دیکھیے, these are all creatures of the فوج. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ کیوں لارکھانہ میں ڈک شوٹس کرتا تھا, یہ ایوب کو خوش کرنے, اس سے پہلے اسکندر کو خوش کرنے, اور ہم نے وہ سب خط دیکھا ہے جو بھٹو نے لکھا تھا اسکندر کو, تو تم جنہ سے زیادہ تمہاری یادداشت ہوگی پاکستان میں. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ لالی صاحب, آپ نے میری بات کی. These politicians, یہ کیا تھا, یہ جیلانی آئی ایس آئی کا تھا یا کیا تھا, اس کا گھر کا دیوار گر گیا تھا, اس نے جا کے دیوار کھڑا کر دیا. نواز شریف پیسے خود دیے اور جیلانی سے پیسے نہیں لیے. جیلانی بڑا خوش ہو گیا, اور کیا نام ہے اس کا, حق کو, ضیاء الحق کو اس نے کہا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے. اس نے پتہ وہ تو گیا اور شہباز کو چاہتا تھا, مگر دا سٹوری از کہ باپ نے کہا نہیں شہباز ہوشیار ہے, یہ ہے, آپ اس کو لے جائیں, میرے کو آئی نیڈ شہباز فار مائی بزنس. یہ کدھر سے آیا بھائی, اگر فوج کے اتھڑیوں سے نہیں آیا تو واٹ آئی ایم سیئنگ ہے کہ سب کی پیدائش کچھ حد تک, بس بات یہ ہے کہ سب جب ایک ہی طرف سے آتے ہیں تو پھر اس کو برا بھلا بھی نہ کہیں نا, اس معاملے میں تو پھر سب ایک جیسے ہی ہیں. ہلالی صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب باتیں انہیں اس وقت جب آپ اس طرف سے آتے ہیں تو آپ اس طرف سے, ہلالی صاحب ایک انہیں اس وقت فوج بڑی اچھی لگتی ہے, انہیں اس وقت فوج بہت اچھی لگتی ہے جب فوج ان کو مدد کرتی ہے. بات تو کرنے دو نا, میں نے تو آپ کو انٹرپٹ, یار معاف کریے, میں تو آپ کو مجھے اجازت دی تھی کچھ کہنے, آپ شروع ہو گئے ہیں. نہیں آپ ہلالی صاحب, آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں فوج سے اور فوج کو گالی دیتے ہیں, مجھے بھی آپ کو سب کو برا لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں پریٹینڈ کر رہے ہیں ایسا, جو بھی وہ ہو. بالکل ایسے اصل بات یہ بھاگتا تھا ایوب کے. آپ کا کیا خیال ہے فیلڈ مارشل کیسے بنا ایوب خان, آپ کو پتا ہے وہ کہانی کیسے بنا فیلڈ مارشل؟ بھٹو نے سجیسٹ کیا, کہنے لگا سر آپ نے اتنا بڑا جنگ جیتا ہے 1965 کا وار, اور سر یہ موسیٰ جو ہے یہ 4 سٹار ہے اور آپ بھی 4 سٹار ہیں. نہیں سر, آپ کو 5 سٹار ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ who is the real army chief. تو اس نے کہا اچھا تم سمجھتے ہو, he did not buy it. کہتا اچھا تو have you asked, کہنا سر کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے,
فیلڈ مارشل ایوب خان، اور پھر ایک سمری نکلی. سر صحیح ہے، یہ تو ہسٹری میں ہم جائیں گے تو پھر سارا پروگرام اسی پہ گزر جائے گا. میری بھی ریکویسٹ ہے، آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہے، آپ بالکل اس بات سے عمران صاحب بھی اتفاق کر رہے ہیں اور ظاہر ہے میں بھی، کہ جب آپ اس راستوں سے آتے ہیں سب وہ انہی سے بات کرتے ہیں تو پھر انہیں برا بھلا نہ کہیں. اصل اعتراض اس بات پہ ہے، اس بات پر نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے کون غلط ہے. لیکن اب تھوڑا سا مجھے آگے بڑھ جانے دیں. آپ لوگوں کی لمبی اننگز ہو گئی ہیں، میرے شارٹ کوشچن ہیں، ذرا شارٹ کوشچنس کے آنسر کر لیں، پھر مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے. عمران صاحب بلکہ یوں کرتے ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک پہتے ناظرین واپس آتے ہیں تو مزید بھی کچھ بات کرتے ہیں، اور اے پی سی اور میاں صاحب کی تقریر کے بعد کیا اب ہونے جا رہا ہے، کیا چیلنجز ہے، بات ہوگی بریک کے بعد. آل پارٹیز کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے. متحدہ اپوزیشن ملک گیر احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے. اکتوبر 2020 کے پہلے مرحلے میں مشترکہ جلسے منعقد اور ریلیاں نکالی جائیں گی. دسمبر 2020 سے بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوں گے. جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا. سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری، سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی، جس میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے. جی ویلکم بیک ناظرین، اور آپ نے اعلامیہ سن لیا ہے کہ کیا پلان آف ایکشن ہے. عمران صاحب اس پہ عمل ہو جائے گا؟ دیکھیں اصل میں اپوزیشن جو ہے نا مارچ میں ہونے اب الیکشن سینٹ کے، اپوزیشن کا سارا زور اس پہ ہے کہ کسی طرح سے بھی مارچ سے پہلے یعنی سینٹ الیکشن سے پہلے اس حکومت کا درن تختہ کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ حکومت مارچ تک نہیں جاتی تو پھر وہ سینٹ میں بھی اس کو اکثریت ہو جائے گی. اور اس لیے لیکن جو ان کا لائحہ عمل ہے مجھے لگتا نہیں کہ یہ مارچ تک کوئی ایسا بڑا کارنامہ انجام دے دیں. جی جلسے جلوس میں لوگ آئیں گے، جلسے جلوس میں اگر انہوں نے ٹیمپو بنا لیا تو ضرور لوگ آئیں گے، اور حکومت کے لیے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پہ ریئیکٹ کس طرح سے کرتی ہے. حکومت اپنی مشکلات میں خود اضافہ کرتی ہے یا واقعی ان کو کم کرتی ہے؟ لیکن ان کے آپس کے تحفظات دور ہو گئے، کیونکہ آج تو مولانا پھر ناراض ہو گئے تھے تقریر نشر نہ کرنے پہ. اصل میں آخر میں میرا خیال ہے اعلامیہ پڑھنے کے لیے بھی اس لیے انہیں دیا کہ ذرا ان کی ناراضی اسی لیے وہ اصل میں ہوا یہ کہ پہلے یہ طے تھا ان کا کہ جی ان کیمرہ سیشن ہوگا یہ دوسرا، اور اس پہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ مولانا صاحب نے ان کیمرہ سیشن میں یہ گفتگو کرنی ہے، لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا، لہٰذا وہ بات رفع دفع پھر وہاں ہو گئی. محمود اچکزئی صاحب نے بھی اس میں اپنا رول لیکن اس میں ایک چیز جو میں تھوڑی سی دیکھ رہی تھی وہ صرف بات اتنی نہیں تھی، بلکہ زرداری صاحب نے بھی کچھ شکوے شکایات کا اظہار کیا تھا مولانا صاحب کے لیے. کیا انہوں نے کہا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے. یہ اے پی سی میری نظر میں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. شاید میں اگر جیلوں میں مولانا صاحب نے نہیں بھیجا ہوتا اور شاید میں ہوتا تو آ جاتا پہلے، مگر کیا کریں، مولانا صاحب کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسرا دے کر اس کو کہنا چل میں آ رہے ہیں. اور اسی طرح ایک سیکنڈ مولانا صاحب نے بھی اس کا کچھ جواب بھی دیا کچھ چیزوں کے حوالے سے، اور انہوں نے مطلب اپنی ناراضی کا اظہار اس طرح بھی کیا کہ جی پھر پیچھے آپ لوگ ہوتے نہیں ہیں، پہلے بھی سینٹ الیکشن بھی آنے والا. ان کا کیا کچھ کہنا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہم زبانی گفتگو پر اکتفا نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں کہیں کہ جی ہم اب لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ آپ پیچھے بہت ہٹ چکے ہیں اور 2 سالوں میں ان کی بقا کا سبب آپ بنے ہیں. اب باقاعدہ لکھ کر طے کرنا ہوگا تاکہ پبلک کے سامنے ہم یہ ساری چیزیں لے جا سکیں کہ یہ کمٹمنٹ ہے. زرداری صاحب نے تو لائٹر موڈ میں طنز مارا تھا، وہ شاید مولانا کا کہہ کہ کسی اور کو میسیج بھی دینا چاہتے تھے، لیکن اس موقع کی مناسبت سے پھر مولانا نے اپنی بات پوری پہنچا دی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو پہلے دن سے کہتا تھا آپ استعفیٰ دے دیں، تو اگر آپ اس وقت میری بات مان لیتے تو یہ حکومت 2 سال بھی نہ نکالتے. ٹھیک ہو گئی. چلے جی یہ ابھی تک عمران صاحب کو لگ رہا ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹیمپو بنا پاتے ہیں نہیں، لیکن ہلالی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ جو یہ ٹائم انہوں نے تھوڑا سا لمبا دیا ہے، 3-4 مہینے ہیں ابھی جنوری آنے میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیریس نہیں ہے یا کوئی ٹائم گین کیا ہے اپوزیشن نے کس مقصد کے لیے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ جو سب کارٹونز ہیں یہ آ کے اس ملک پہ الیکشن یہ جیت سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام ان کارٹونز کے لیے پھر ووٹ کرے گے؟ زیادہ تر تو جیل میں ہوں گے، اگر ٹھیک طریقے سے پروسیکیوشن ہو تو زیادہ تر تو جیل میں ہوں گے ان میں سے.
ایک دوسری بات یہ ہے کہ اتفاق کیوں زرداری صاحب ان کے ساتھ اتفاق کریں بھائی؟ زرداری صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ پنجاب تو نہیں جیت سکتے نا، وہ صرف اور صرف سندھ میں ہیں، اور اگر سندھ بھی ان کے ہاتھ سے چلے گیا تو پھر وہ کدھر بھی نہیں ہیں۔ شکر کریں کہ اب تک سندھ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے ساتھ مل کے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا گرپ ٹائٹن ہوگا سندھ میں؟ اپوزیشنز دیکھتے ہیں آپ اس کولیشن کا، یہ جو اے پی سی کا اپوزیشن آپ دیکھتے ہیں کیا ہے؟ میرے خیال میں کہ آئی ول بی سرپرائز کہ ان کی اتفاق قائم رہے، اور اگر قائم بھی رہے تو میرے خیال میں بالکل نہیں ہوگا، اور خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو جائے کہ گڑبڑ میں اس قسم کا چینج آئے کہ فریش الیکشنز کی طرف جانا پڑے، تو میرے خیال میں who knows کیا سچویشن ہوگا۔ دی unnecessary destabilization of government، خام خواہ جب 5 سال کا ہے، آپ 2-3 مہینے کے بعد شروع کیا ہے، اور اب آپ 2 سال کے اوپر ایوری تھنگ کرنا چاہتے ہیں۔ What the hell is the matter with you؟ خود تو رہتے ہو جب تک لڑتے نہیں ہو اور نکالے نہیں جاتے ہو، اب یہ آپ کے ساتھ لڑے، ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو آئیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز کر کے اس ملک کو آپ کا فائدہ ہوگا، ملک کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا رسپیکٹ بڑھے گا، سی پیک پروجیکٹس یہ ہوں گے امپلیمنٹ۔ مائی گاڈ، دس از دا موسٹ ارریسپانسبل ٹریش۔ ٹھیک، اچھا عمران صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا ہلال صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، میں آپ اسی کو بھی شاید رسپونڈ کر دیں۔ پہلے میری گزارش سن لیں، میری گزارش یہ ہے کہ ہلالی صاحب نا آج اے پی سی کی وجہ سے شاید زیادہ غصے میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کارٹون کہنا ان سیاسی رہنما کو مناسب نہیں ہے۔ میں اس کی وجہ سن لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کو دیکھیں، انہوں نے تقریباً 1.25 کروڑ ووٹ لیا تھا ہلالی صاحب پچھلے الیکشن میں، پیپلز پارٹی نے 60 لاکھ کے قریب ووٹ لیے تھے، تو وہ صرف اگر کارٹون ہی ہوتے نا تو ان کو اتنے ووٹ نہ ملتے۔ اور پھر اسی طرح مولانا فضل الرحمان یا دوسری پارٹیز ہیں، اس لیے الطاف حسین بھی ووٹس لیتا تھا۔ نہیں، میری گزارش سنیں ہلالی صاحب، میں اور آپ کھڑے ہو جائیں نا تو ہمیں اپنی گلی سے بھی شاید ووٹ نہ ملیں، اگر انہیں ووٹ ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو پیچھے ان کے ہے، عوام ہیں ان کے پیچھے، اور ویسے بھی یہ نامناسب ہے کہ ہم کسی کو کارٹون قرار دے دیں۔ یہ آپ کا اعتراض آ گیا۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ تو بہرحال یہ سب آج جو انقلابی تقریریں ہم سن رہے تھے اور سب بڑے لیڈرز بڑی امپورٹنٹ باتیں کرتے ہیں، ان سب کے منہ سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ آج تک کسی وزیر اعظم نے 5 سال پورے نہیں کیے، لیکن پھر اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ یعنی یہی پرائم منسٹر صاحب نواز شریف جب تھے اور وہ انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ 5 سال کوئی پورا نہیں کرتا، گیلانی صاحب نے بھی یہی کہا، ہر ایک کس منہ سے سنا۔ اب یہ پھر دوسرے وزیر اعظم کو ہٹانے کے در پہ ہیں اور پھر 5 سال پورا نہیں کرنے دے رہے، تو پھر یہ اپنی بات کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری طریقوں سے کسی بھی پرائم منسٹر کو، ہوا وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی یا بلاول ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کو ہٹانا انتہائی نامناسب بات ہے۔ اب رہ گئی جمہوری طریقے سے بات، تو وہ جمہوریت میں تو آپشن ہے، یہ عددی اگر آپ کی برتری ہے تو آپ ضرور کریں، آپ عدم اعتماد لائیں اور آپ تبدیلی کر دیں، لیکن اس طرح سے ہر وقت حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ اگر حکومت بنی ہے اس کو، اور وہ اگر مناسب کام کر رہی ہے تو اس کو چلنے دیں۔ اگر آپ کا کوئی اعتراض ہے تو جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ آپ اس پہ اعتراض کریں۔ اسمبلی یا سینٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پہ بات کریں، آپ ان کے اگر وہ غلط قانون سازی کر رہے ہیں ان کو روکیں۔ آپ کو لگتا ہے ایسے حالات ہیں کہ اس حکومت کو چلنے نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنے برے حالات نہیں ہیں کہ اس حکومت کو بالکل چلنے ہی نہیں دیا جائے، لیکن اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے تو وہ لائے، عوام کو سڑکوں پہ لائے، لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ ابھی اپوزیشن اس قابل ہے کہ سڑکوں پہ اتنی عوام کو لے آئے کہ لوگ مجبور ہو جائیں حکومت جو ہے ختم کرنے پہ۔ جی لال صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اپوزیشن کا حق ہے اپوز کرنا، بالکل صحیح ہے۔ کنسٹرکٹیو اپوزیشن جیسے وہ کہتے ہیں، لوئل اپوزیشن ورکس ود ان دا پیرامیٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن، یہ تو گنڈا گردی ہے۔ دس از نتھنگ بٹ گنڈا گردی۔ آپ سمجھتے ہیں جب وہ لوگ نکلیں گے، وہ طالب جب نکلیں گے، کچھ مینیفیسٹو پڑھ کے نکلیں گے، کچھ پہلے وہ آئے ہیں خاموشی سے آ کے، انہوں نے کوئی نقصان تو نہیں کیا ہے؟ سچ ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ نہیں،
تو نقصان نہیں آپ مجھے بتائیں یہ لوگ میں انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل تھنکرز آف اینی ریس ہو سکتے ہیں اس قسم کے لوگ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از حق جو کسی کا ہوتا ہے اس کو ٹھیک سے استعمال بھی کرنا چاہیے. یہ کافی نہیں ہے کہ میرا حق ہے چیخنا تو میں چیختے جاؤں. گھر کے باہر کسی کو نہیں آپ روک سکتے وہ جا کے چیختے جائے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار کس قسم کا آدمی ہے یہ, کیا کر رہا ہے, نیبرہڈ کو خراب کر رہا ہے, لوگوں کو تنگ کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. ان کو 2 سال نہیں ہوا یہ تو کہہ رہے ہیں. میں نے کہ اس گورنمنٹ کی کیا بڑی کرپشن کیس ہے, کیا بڑا ان کی غلطی ہے, کتنا ٹیریٹری پاکستان کا چلے گیا ہے کہ ان کو فوراً نکالنا چاہیے اور برداشت ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ان کے پاس حکومت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو ججز کنوکٹ نہیں کرتے, کیسز ٹھیک سے پرسیو نہیں ہوتے, آرگیومنٹس ٹھیک سے نہیں ہوتے. You know what I mean. پوری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. وہ تو سر دوسری طرف بھی وہی صورتحال ہے, آرگومنٹ تو نیب سے بھی نہیں ہوتے. سمینا میں نا سمینا ہلالی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن میری بڑی دلی خواہش ہے کہ ہلالی صاحب اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ جب 126 دن کا دھرنا ہوا تھا, جب وہاں پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سول نافرمانی کی باتیں ہوئی تھیں, جب وہاں پہ بل جلائے گئے تھے, جب پارلیمنٹ میں اور پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا تھا, جب چائنا کے صدر کا دورہ کینسل ہو گیا تھا, اس وقت کیا صورتحال تھی. ہلالی صاحب اس پہ بھی ذرا فرمائیں گے اپنی رائے کا اظہار کریں. ایبسولوٹلی وہ بھی اننیسیسری تھا ہلالی صاحب آپ کے خیال سے؟ ایبسولوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط تھا وہ جو انہوں نے کیا. انفارمیشن منسٹری یہ وہ جیسے آپ کو پتا ہے نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا, یہ سب غلط ہیں. میں تو مانتا ہوں غلط ہیں, نیڈلیس غلط ہے, ڈی اسٹیبلائز کرتے, اممیچورٹی ہے ہمارے پولیٹیشینز کا, مگر یہ کرتے ہیں, they are given to this. مگر وہ غلطی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی کریں. آپ کو بھی غلطی کا ہے, بالکل غلطیوں کو سدھارنا بھی تو ہے نا, بالکل صحیح ہے. ہاں, اور اگر آپ اتنے انقلابی بن کے آ رہے ہیں تو پھر آپ دوبارہ ان ٹریکس پہ کیوں چل رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں, میں ایک بریک میں کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے ہلالی صاحب کی بات, لیکن ایک اور میرا پوائنٹ ہے کہ ہلالی صاحب جو بار بار ان کو طالب کہتے ہیں, وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, ان کو بھی اس حکومت نے شناختی کارڈ دی ہے. انہوں نے اگر کوئی نقصان نہیں کیا, اپنا پروٹیسٹ کیا پرامن طریقے سے, تو کوئی نہیں, ہر بندے کا حق ہے. لیکن اس بات پہ میں ضرور ہلالی صاحب کے ساتھ ہوں کہ جان بوجھ کے صرف اپنے سواد کے لیے کسی چیز کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. بالکل یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے جی. لیکن آگے آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے, اور کچھ اور بھی سوالات ہیں اس سے جڑے کہ حکومت کو کیا اس سے کوئی ٹینشن ہوئی ہے, یا حکومت بلکہ اس کو کوئی آکسیجن فراہم ہو گئی ہے, کمزور کیا ہے اے پی سی نے, اپوزیشن کی جماعتوں نے حکومت کو, یا مضبوط کر دیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہلال صاحب آپ کو پھر اب کیا لگ رہا ہے, آج کے اے پی سی سے حکومت کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ پہلے سے ریلیکس ہو گئی ہوگی یا انڈر پریشر آ جائے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں جمہوریت یہ وہ, تو ٹھیک ہے, اے پی سی ان کا مرضی تھا, وہ اے پی سی انہوں نے کیا, ہولڈ کیا, ان کا ایک پلان آ گیا. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا پلان جو ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, یو آر ایبسولوٹلی رانگ. میں تو کہتا ہوں کہ ایران کے اب نیکسٹ از ایران. سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا کیا گیم ہے, اور عرب بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. ایران ہے, اور اس کے بعد ہماری باری ہے. یہ ہندوستانی بار بار کہتے ہیں کوئی مسلمان کنٹری جس کے پاس ویپنز ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اس کو فردر کر رہے ہیں کہ پریونٹ کر رہے ہیں, کہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں کہ تگڑا کر رہے ہیں. اور تگڑا اگر کر رہے ہیں, کیسے تگڑا کر رہے ہیں؟ ہر انسٹیٹیوشن کو گالی دے رہے ہیں. ایک انسٹیٹیوشن جو آرمی, جو اگر وہ نہ ہوتا تو ہم نہیں ہوتے, اس کو آپ 1.5 گھنٹے سے لتاڑ رہے ہیں اس لیے کہ آپ الیکشن ہار گئے. ٹھیک, مائی گاڈ. اور جب آپ جیتے تھے, اور یہ اسی قسم کی irregularity. ٹھیک,
तो डिस्टेबलाइज करने की तरफ नहीं जाना चाहिए। हिलाली साहब वक्त बिल्कुल खत्म है, तो मैं आखिरी 1-8 मिनट में इमरान साहब से भी बात करूँ। इमरान साहब, आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब ने कुल्हाड़ी मार ली अपने पाँव पर, अब दोबारा नहीं आने वाले वो इस तकरीर के बाद? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मुझे ये लगता है कि उन्हें ये अंदाज़ा हो गया इस बात का कि अब आसानी से मेरे लिए यहाँ कुछ स्पेस नहीं बनेगी, उन्हें अपने लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस नजर नहीं आ रही। ठीक कह रहे हैं कि वो फाइनल चॉइस है? नहीं, इसलिए उन्होंने, नहीं, वज़ीर आज़म फाइनल चॉइस नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ को ऐसे लग रहा है कि शायद अभी फौरी तौर पे उनके लिए ये मुमकिन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैंने चुप रह के देख लिया, 2 साल में नहीं बोला और मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर मैं बोल के भी देखता हूँ। रिलीफ तो मिला है उन्हें? नहीं, उस तरह का रिलीफ नहीं ना मिला जिस तरह का वो चाहते हैं। अच्छा। अब असल में मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसलिए ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है और वो दोबारा उस मौक़िफ़ पे आए हैं जो उन्होंने शुरू में कहा था, वोट को इज्जत दो, कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर के तौर पे अपने आप को सामने लाए। इस रूप के बाद क्या होगा? नई डील होगी या नई लड़ाई होगी? देखें, दोनों मैं समझता हूँ 50-50 है। अच्छा? नई डील भी हो सकती है और नई लड़ाई भी हो सकती है। अगर ये कैंपेन बन गई, अगर ये मूवमेंट बन गई तो नई डील होगी, अगर ना बनी तो नई लड़ाई होगी। ठीक है, वक्त भी खत्म हो गया है नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम होगा लेकिन अगले हफ्ते। आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।